बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और बदलते वक्त के साथ साथ इंसान की ज़रूरियात भी बदलती हैं। कुछ ज़रूरियात बिल्कुल जेन्युइन होती हैं और कुछ अपनी गलतियों की वजह से ज़रूरियात बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे तो स्कूल के वक्त से याद है कि स्कूल में सुबह असेंबली होती थी तो 2-2 घंटे अल्लाह ताला हमारे प्रिंसिपल साहब को अगले जहानों में आसानियां अता फरमाए 2-2 घंटे तकरीर करते थे और सारे बच्चे खड़े होते थे। तो जब पूछा जाता था कि बच्चे बेचारे थक जाएंगे तो वो कह रहे थे कि अपनी टोज को ऊपर नीचे करते रहो तो फ्रेश रहोगे, और करते थे और खड़े रहते थे। फिर मोटापा जो था वो एक बहुत बुराई की नज़र से देखा जाता था। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी बचपन में किसी ऐसे शख्स से सुना हो कि ये सेहतमंद है। मोटापा हमेशा बुरा समझा जाता था और उसकी बुनियादी वजह जो होती थी वो ये कि मोटे लोग कम होते थे। आज भी आप इराक में जाएं, आप ईरान में जाएं, आपको मोटे लोग, मर्द मोटे तो खैर मिलेंगे ही नहीं, शायद ख़वातीन मोटी मिलें, लेकिन लोग पतले हैं। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये कि सारे ईरान में और सारे इराक में जितने जंक फूड के इंटरनेशनल चेन्स हैं ये नहीं मौजूद है। इसलिए लोगों का जो चल्लू कबाब है वही उनका जो है वो पिज़्ज़ा है, वही उनके लिए बर्गर है और वही उन्होंने खाना है। हमारे यहाँ डाइट का पिछले 20 साल में जो फुकदान तो नहीं कहना चाहिए, जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है उससे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आया है कि लोग बहुत छोटी उम्र में भी एक तो हार्ट के, एक डायबिटीज़ के और एक मोटापे के शिकार होने लग गए हैं। ये सोचा नहीं जा सकता था। इसलिए हमने टेक्निक्स भी नई नई ईजाद कर ली। आप सोचिए कि 25-30 साल पहले अगर कोई कहे कि आपको लाइपोसक्शन से पतला कर दिया जाएगा या मोटापा कम कर दिया जाएगा तो इंसान को यकीन ही नहीं आ सकता था। आज ये एक हकीकत है और लाइपोसक्शन से लोग अपने वजन को या मोटापे को सेहत की नज़र से मेडिकली फिट होने के लिए और स्मार्ट लगने के लिए कम करते हैं, कम वजन कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला अगले सेगमेंट्स में स्किन केयर के ऊपर भी बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहबा जो हैं ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, पहले हम डर्मेटोलॉजिस्ट को सिर्फ ये समझते थे कि ये स्किन की बीमारियां देखेगा, अब डर्मेटोलॉजिस्ट का स्कोप बहुत बढ़ गया है। इसमें क्या क्या आ जाता है? देखिए, आई एम बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जन। कॉस्मेटिक सर्जन? जी। ये लफ्ज भी नहीं सुना था कभी, कॉस्मेटिक सर्जन। हाँ, मतलब उसके अंदर ये होता है कि जो आपकी ऐसी चीजें जो आपके पेरेंट्स में आपको हेल्प कर रही हैं, क्योंकि देखिए आपका पूरा प्रोफाइल है। जब आप किसी से भी मिलते हैं, सेहत तो जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आपके साथ आ रहा होता है, लेकिन आपकी पेरेंट्स सबसे पहले काउंट होती है कि आप ओवरऑल कैसे नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में हर बंदे का राइट है कि वो देखने में अच्छा नजर आए। अब हमारे जो देखने वाले का भी राइट है कि उसको अच्छा दिखे। नो बॉडी शेमिंग, लेकिन उसका भी राइट है कि अच्छा नजर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मुझे ये लगता है कि जब आप देखने में अच्छे नजर आ रहे होते हैं तो आपके मूड्स बहुत बेहतर रहते हैं, डिप्रेशन में आप जरा कम जाते हैं। आप जैसे आप अपने आप को देखें, और मेरे पास आने वाली बहुत सारी खवातीन जो एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, जब वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो इस सफ़र को तय करती हैं या वो फिजिकली अच्छा नजर आना शुरू होती हैं, तो लिटरली मेरे पास एक पेशेंट आती हैं, वो पिछले 15 साल से एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, उनके छूट गए। वाह डॉक्टर साहब, ये जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया लाइपोसक्शन, ये सही लफ्ज है? बिल्कुल सही ये है। क्या है, क्या चीज? अच्छा, लाइपोसक्शन जो है ये बहुत पुरानी टेक्निक है। मतलब अगर इसको हम ये कहें कि लेटेस्ट ट्रेंड्स में तो हाँ, ये अब जरा ज्यादा इसका आप कह लेंगे रुझान हो गया, नहीं तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है। इसमें पहले ये किया जाता था कि पहले बेहोश करके और उस वक्त हाथ के जोर से कुछ रॉड्स टाइप होती हैं आम लोगों के लिए, बड़े बड़े इंजेक्शन समझ लें, हम कैनुलास कहते हैं, लेकिन हाँ उसको बड़े इंजेक्शन या इंजेक्शन जरा पॉइंटेड होते हैं वो, हाँ ये बिल्कुल ब्लंट होते हैं आगे से, तो उसमें हाथ के जोर से तोड़ा जाता था फैट को। अच्छा, तो ये फैट जो है ये कहाँ से तोड़ा जा सकता है, कहाँ से नहीं तोड़ा जा सकता? देखिए, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपके फैट पॉकेट्स बन गए हैं, यानी कि आपकी ऐसी जगह जहाँ पर आपकी कहते हैं कि जेनेटिकली फैट फैमिली में आता ही आता है। मिसाल के तौर पे बहुत से बाजू मोटे हो जाते हैं, सारे जिस्म बिल्कुल, लोअर एब्डोमेन में बहुत सारे लोगों पे आ जाता है। बिल्कुल, ऐसी तमाम जगह जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट पॉकेट्स बनती हैं, उन सब जगहों से निकाला जा सकता है, इंक्लूडिंग योर चिन। इंक्लूडिंग चिन? यहाँ से भी जी फैट निकाला जा सकता है? बिल्कुल। ये जो मोटे या लटके हुए गाल हो सकते हैं, यहाँ से होते हैं, लोग कहते हैं जी हमारी डबल चिन है, हमारा ये चीज हमें बहुत बॉदर कर रही है। और ये मजे की बात ये है कि ये परमानेंट है,
کیونکہ اس سے فیٹ کے علاوہ فیٹ کے سیلز بھی چلے جاتے ہیں, یہ دوبارہ فیٹ نہیں یہ ہوگا. دوبارہ فیٹ نہیں ہوگا. تو یہ ڈبل چین والے جو سارے ہیں یہ یہاں سے لائپوسنکشن کروائیں تو دوبارہ ڈبل چین نہیں آئے گی, دوبارہ ڈبل جو مرضی کھائیں. بالکل, لیکن دیکھیں یہاں نہیں آئے گا, کہیں اور آئے گا. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اف یو آر کمنگ ٹو اس ایٹ 80 kg آپ لیکن 5 کلو آپ بڑھا لیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں آئے گا, نہ آپ کو پتا, وہ ہم سے پوچھ کے تو آئے گا نہیں, کبھی اچھی جگہوں پہ فیٹ ڈپازٹ نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں جب آپ پروسیجر سے گزر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ لائف ماڈیفیکیشنز بھی کریں. ٹھیک ہے, میں اس کو صحیح سمجھوں تو یہ ایسا ہے کہ یہ آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا ہے نہیں, یہ آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جہاں پہ موٹا فیٹ اکٹھا ہوا ہے آپ وہاں پہ ایک انجیکشن ٹائپ چیز ڈالیں اور فیٹ کو وہاں سے سک کر کے باہر نکال لیں, اور بوتلوں کی بوتلیں ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیٹ کی بھر جاتی ہیں, اور یہ فیٹ وہاں دوبارہ نہیں آتا, وہاں دوبارہ نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر موٹے پیٹ سے, میں مثال دے رہا ہوں, اگر موٹے پیٹ میں سے آپ نے فیٹ کو نکالا تو سکن تو ڈھیلی ہو جائے گی نا, یا نہیں ہوگی؟ جس طرح یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو میں استعمال کر رہی ہوں یہ ویزر لائپوسکشن ہے. ویزر اس میں وائبریشن اور لیزر ریز دونوں شامل ہیں. اچھا. ہم نے یہ پہلے تو پیشنٹ کی ایویلویشن بہت ضروری ہوتی ہے. جس طرح اگر فرض کریں کہ کسی کا فیٹ بہت زیادہ ہے تو ہم سارا نہیں نکالتے. اچھا. ہم 20 to 30% اس جگہ سے فیٹ نکالیں گے. ہم تھوڑا ٹائم دیتے ہیں کہ تاکہ اسکن بھی ٹائٹ ہو جائے. پھر 4 سے 5 ماہ کے بعد پھر دوبارہ اگر اس جگہ سے ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ہم ایک سیکنڈ سیشن کر دیتے ہیں. لیکن ہم ایسے پیشنٹس جن کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آلریڈی اسکن بہت لٹکی ہوئی ہے ان کو ہم انکریج نہیں کرتے کہ آپ یہ کروائیں. ہاں, لیکن اگر یہ کہ آپ کی اسکن ٹھیک ہے, بہت زیادہ لوز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لائپو کرانے کی کوئی ایج ہے؟ نہیں, اس کا ایج کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ کے بیسیکلی نیچے جو وائٹلز ہیں بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. وائٹلز میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کے بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ کے ایشوز نہیں ہونے چاہیے, کڈنی کا نہیں ہونا چاہیے, لیور کا نہیں ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ کو یہ تمام ایشو ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے لوکل انیس, اب ہم جو کرتے ہیں وہ آپ کے بالکل ہوش میں ہو رہا ہوتا ہے, پیشنٹ جاگ رہا ہوتا ہے, بالکل جاگ رہا ہوتا ہے, باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہوتا ہے, ہم ٹھیک نہیں ہوتے, ہمارا حال خراب ہوتا ہے, وہ بالکل فریش ہوتا ہے. اس میں ہم نے اتنی جگہ کو سن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ جب سن کرتے ہیں تو اس کے جو ظاہر ہے ہم نے ایل اے دینا ہے, لوکل انیستھیزیا جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ نارمل سلائن کے تھرو جا رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جن کو آلریڈی لیور کا ایشو ہے یا کڈنی کا, کیونکہ آپ کی کڈنی اور لیور اس نے پاس کر کے جانا ہے, تو ہم چاہ نہیں رہے ہوتے کہ ہم اس کو اوور لوڈ کریں. اسی طرح وہ تمام لوگ جن کو منع ہے پروسیجرز, اگر ان کی انکنٹرول ڈائبٹیز ہے, کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو یس وی کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کنٹرول ہائپر ٹینشن ہے یا ڈائبٹیز ہے یا آپ کی کارڈیوواسکولر ہارٹ کے کوئی بھی ایشوز ہیں تو ہم اس کو انکریج نہیں کرتے انٹل انلیس آپ کا اپنا ڈاکٹر اس کے بارے میں لکھ کے دے کہ جی یہ ضروری ہے. کیونکہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی, پی سی او ایس اس بچیوں میں بہت کامن ہے, پولیسسٹک اووریز. اس کے ساتھ ایک بڑا میجر ایشو یہ آتا ہے کہ بچیوں کے وزن کم نہیں ہو رہے ہوتے, ٹھیک ہے, یا ان کے فیٹ ڈپازٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور آگے ان کو فرٹیلیٹی کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, یہ اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میں نے ٹیکنیک دیکھی ہے, یہ میں نے دیکھ کے بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, بہت سی کلینکس ایسی ہیں جہاں پہ کہ لائپو کی جگہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فیٹ کو فریز کر کے تو ختم کر دیں گے. یہ فریز کر کے بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آنیسٹلی میں نے آئی ٹرائیڈ اٹ, اور پرسنلی کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر, تو مطلب میں نے 5 پیشنٹس پہ کیا, 0 افیکٹ تھا. تو اس طرح سے میں تو خیر اس کے اتنے کوئی زیادہ حق, کیونکہ میرے ساتھ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کے ریزلٹس خود نہیں دیکھے ہیں تو میں اس کے بارے میں ووکل نہیں ہو سکتی. میں کبھی بھی نہیں ریکمینڈ کروں گی کہ گو فار اٹ. اس میں بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس جگہ پہ اور فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے پروسیجرز کی طرف میں تو خیر اتنا ریکمینڈ نہیں کرتی جہاں ifs اینڈ بٹس ہوں. مارکس بہت گندے, وہ برن ہو جاتا ہے کیونکہ کولڈ ہے نا, تو کولڈ سورز ہونا یا بہت زیادہ وہ وہاں پہ مارکس پڑ جاتے ہیں, نیل کے پڑ جاتے ہیں, اسکن برن ہو جاتی ہے اس جگہ سے. تو اس طرح کے ایشوز. آپ کسی ایسے بچے یا بچی کے لیے جو کہ ابھی میرج کی ایج میں شادی نہیں ہوئی اور بچی جو ہے وہ اپنے موٹاپے کو کم کرنا چاہتی ہے, تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کروا سکتی ہے؟ بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں اس کا آپ کی اکثر بچیوں کو پرابلم یا ان کی ماؤں کو کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بعد میں ان کو مسئلہ تو نہیں ہوگا, مطلب شادی کے بعد بچوں میں, بالکل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کی کسی آرگن تک نہیں جا رہے. ہم نے آپ کے اسکن کے بعد جو نیچے فیٹ پڑا ہے ہم نے صرف اس کو نکالنا ہے, تو وہ آگے بلکہ بچوں کی لائف کو ایزی کرتا ہے. تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں لیکن اگر فرض کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسرسائز بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ نے ڈائٹ بھی کنٹرول نہیں کرنی, آپ بس آئیں اور آ کے فیٹ نکلوا کے چلے جائیں, تو ایسے لوگوں کو بھی ہم انکریج نہیں کرتے.
ہم صرف ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں جو خود اپنی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اب آئیں تو آج پیٹ سے نکلوایا, کل وہ کہیں بازو سے نکال دیں, آج ٹانگ سے نکال دیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک پیشنٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب کتنی جگہوں سے فیٹ نکالا جا سکتا ہے؟ نکالا تو ہر جگہ سے جا سکتا ہے, مطلب اس میں کوئی, لیکن ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے, اور اس کے بعد دوسری جگہ سے ہم 48 گھنٹے کے بعد کبھی بھی نکال سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے واک ان پروسیجر. اس کے اندر کوئی سٹچ نہیں آتا. پہلے وقتوں میں جب آپ کے کوئی سٹچ نہیں ہے, کوئی بالکل کوئی سٹچ نہیں ہے. اور پیشنٹ لائپوسکشن کرانے کے بعد ڈرائیو کر کے گھر چلا جائے. ڈرائیو کا ہم تھوڑا انکریج نہیں کرتے کہ آپ کی کوئی آدھے گھنٹے کی ہے, ہاں مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایل اے دیا ہوا ہے تو بہت مائنر سی فار فیو سیکنڈز آپ کو ڈیزنس ہو سکتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. ادروائز اس کی وجہ سے کوئی آپ اگلے دن سے اپنے کام کریں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ زیادہ تر ٹینڈنسی جو لائپو کی ہے پاکستان کے اندر یا لاہور شہر کے اندر, یہ زیادہ تر خواتین کے اندر ہے کرانے کی یا آدمیوں کے اندر؟ نہیں, دونوں کے اندر. اچھا, اور دوسرا یہ ہے میرے پاس زیادہ تر خواتین آتی ہیں نا, وہ مڈل ایج میں آ رہی ہے. ان کو پرابلم کیا ہوتی ہے, جب پیٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے پاؤں کے ناخن تک نہیں کاٹ سکتے, ہم ساکس نہیں پہن سکتے, تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم محتاج ہو جائیں گے بچوں کے. ٹھیک ہے, یا سیڑھیاں میں چڑھے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا یا اس طرح. تو جب ہم ان لوگوں کا کرتے ہیں اور پھر وہ جو ایک میسج آتا ہے, فیڈ بیک آتا ہے کہ جی اب ہم نے اتنے سالوں کے بعد خود ناخن کاٹے, یا ہم نے وہ ویسے ہی بہت زیادہ. عائشہ کراچی سے ہمارے ساتھ. عائشہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. میں عائشہ بات کر رہی ہوں. میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ میرا جو ویٹ ہے وہ 85 kg ہے اور عمر میری 33 سال ہے. تو میرے نا لوور بیلی کے اوپر کافی زیادہ فیٹ ہے, تو میں اگر اس کو نکلواتی ہوں تو اس کے بعد مجھے کیا جو احتیاط کرنی پڑے گی اور کیا مجھے اس کو ریموو کروانا چاہیے, کیونکہ وہ مجھے تھوڑا سا آڈ لگتا ہے. وہ بالکل کافی زیادہ فیٹ ہے تو اس سے میں بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. اچھا, ایک سوال میرا آپ سے ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایکسرسائز وغیرہ پہلے کی ہے؟ جی میں پہلے اسپورٹس کرتی تھی, اس کے بعد جب میں نے چھوڑی تو اس کی وجہ سے میرا وزن کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے ایک دفعہ جم بھی جوائن کیا. اس کے بعد میں جو ہے وہ پارک میں واک شاک بھی کرتی ہوں, بٹ کوئی خاص جو ہے نا وہ مجھے نتائج مل نہیں رہے. آپ کی فیملی ٹینڈنسی ہے اس جگہ پہ فیٹ آنے کی؟ جی بالکل ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ بالکل نکلوا سکتے ہیں, اس کے اندر بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا ڈاؤن ٹائم اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو اس کا ایسا کوئی ڈاؤن ٹائم سے کیا مطلب؟ ڈاؤن ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر میں ریکور بیک کر جائیں. اچھا, کہ آپ نارمل اپنی روٹین پہ کب آ جائیں گے. تو یوزلی آپ اگلے دن سے ہی ہوتے ہیں لوگ نارمل اپنے آفیسز جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ ایک دن ریسٹ کر لیں, اس سے اگلے دن آپ. عائشہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کو بعد میں کیا احتیاط کرنی ہے؟ بعد میں آپ نے بس یہی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ جو انسرشن پوائنٹس ہیں ان کو بس آپ نے پائیوڈین سے صاف کرنا ہوتا ہے. اور 10 دن تک ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز یا کوئی ڈائٹنگ نہیں کرنی, کیونکہ ذرا فیٹ نکلا تو آپ کی باڈی کو ایک دفعہ وہ ہلتی ہے کہ ویکنس ٹائپ ہو سکتی ہے, باڈی مس کرتی ہے کہ فیٹ بیچارہ. ہاں وہ بیچارہ کہاں چلا گیا. ہاں اتنی وہ پیار محبت رہی تو ایک دم غائب ہو گیا. ٹھیک ہے, علی ہمارے ساتھ ہیں. علی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری ایج 28 ہے اور میرا ویٹ 95 kg ہے, تو میں اپنا ویٹ کم کرنا چاہ رہا ہوں, تو کیسے کروں؟ بیٹا آپ کی ہائٹ کتنی ہے علی؟ میری ہائٹ 5'6" ہے. 5'6" کے ساتھ یہ بڑا زیادہ ویٹ ہے؟ بہت زیادہ. اچھا, آپ کا ابھی اتنا ہوا ہے کتنے عرصے میں, مطلب یہ زیادہ بڑا ہے؟ یہ تقریباً 3-4 سال میں بڑا ہے. میں بینک میں جاب کر رہا ہوں تو میرا سارا کام بیٹھنے کا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس وجہ سے شاید بڑھ گیا, پیٹ میں بھی ویٹ چڑھ گیا. باہر کا کھانا کتنا شامل ہے آپ کی روٹین میں؟ اور دوپہر کو بھی باہر سے ہی کھاتا ہوں, رات کو بھی موسٹلی باہر سے ہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, یہ وہ کیس ہے. علی کیا چکر ہے, مطلب گھر میں کیوں نہیں کھاتے تم یار؟ دوپہر کو آفس میں ہوتا ہوں تو اس لیے وہاں سے کھاتا ہوں, رات کو دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہوں. تو بیٹے ایک تو عادت یہ تبدیل کر کے وہ ٹفن لے کے جایا کر دفتر, گھر سے کھانا لے کر جایا کر. اور ایک آدھ دفعہ مہینے میں ہوا انسان نے آؤٹنگ کر لی باہر, لیکن روز باہر کھانا تو علی کسی صورت میں بھی صحت مند نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب اس عمر میں اتنا موٹاپا, تو یہ تو اس کو ہر ساری باڈی میں سے فیٹ کیسے نکلے گا؟ یہی بات میں آپ کو کہتی ہوں, لائف ماڈیفکیشن. اب اس طرح کے پیشنٹ کو ہم انکریج کبھی بھی نہیں کریں گے کہ آپ آئیں اور لائپو کروائیں. علی سن لیں غور سے بیٹا, ٹھیک ہے, نیور. اس کی وجہ یہ کہ ہم نکالیں گے, یہ کہیں اور لے آئیں گے. ابھی جس بندے نے اپنی ڈائٹ ٹھیک نہیں کرنی یا اس نے ہلنا نہیں ہے, دیکھیے اگر آپ کو بس اتنا ٹائم ہے کہ شام کو آپ جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, تو اس میں آپ کو بس اتنا ٹائم بھی ہے کہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں.
इस उम्र के बच्चे को अगर अब हम इस वक्त हिलने को नहीं कहेंगे तो ये कब हिलेगा? ये 50 साल में तो नहीं हिलेगा, ठीक है। जो यंग एज में नहीं अपनी मूवमेंट कर सकता या जो यंग एज में अपनी डाइट ठीक नहीं कर सकता, उसके लिए हम क्या हेल्प करेंगे? सही बात है। इसमें हमारी आधी पार्टिसिपेशन हमारी है, आधी आपकी है। अली, आपकी पार्टिसिपेशन ये है कि पहली बात कि आप बाहर से खाना बंद करें, बिल्कुल घर से लेकर जाएं। सब मेरी समझ में, मुझे स्कूल के ज़माने में यार मुझे अच्छी तरह याद है, एरिक विलियम हमारे उस्ताद, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे इंसान थे, फ्री ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उन्होंने वो जब कैंटीन से लेके कोई खाना खाता था ना, हालांकि स्कूल की कैंटीन थी, अनलाइक टुडेज कैंटीन कि आप सपोर्ट करते हैं कि लोग बच्चे वहां से लें, वो डिस्करेज करते थे। वो कहते थे कि सुबह अपना पराठा अचार के साथ या प्याज के साथ या सब्ज मिर्च के साथ लेकर आओ और यहाँ बैठ के मेरे सामने खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ट्यूशन फ्री पढ़ाऊंगा। और वो पढ़ाते थे। अब पता नहीं क्या सिलसिला हो गया कि लोग सदियां गुजार देते हैं जिंदगी की, बाहर से खाना खा रहे हैं। बाहर से आप क्या खाएंगे ज्यादा से ज्यादा? या आप नान चने खाएंगे, या आप हलीम खाएंगे, या आप निहारी खाएंगे और रोज खाएंगे। ये गलत बात है। बर्गर्स, पिज्जाज। डॉक्टर साहब की ये बात इंतहाई अहम है। खुदा के वास्ते अगर सारे जिस्म में से आपके फैट निकाल लिया जाएगा तो वो नामुमकिन है। इसलिए अगर आपके पेट में से निकाला जाए, हिप में से निकाला जाए, बाजू में से निकाला जाए, गर्दन में से निकाला जाए, चीक्स में से निकाला जाए, वो कहीं ना कहीं आएगा ना। और अगर आप खाना नहीं छोड़ेंगे तो अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल कर लें, उसके बाद ये देखें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, फिर बात बन सकती है। वरना इस सूरत में डॉक्टर साहब आपको लाइपोसक्शन रिकमेंड नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब ये बड़ी डिस्करेजिंग बात है। देखिए, आप बात ये है कि अगर ऐसे बच्चे की आप कहीं से कर भी देते, इसका मतलब ये पूरा वो डिपेंडेंट हो रहा है किसी प्रोसीजर पे। क्या खाता मैं रहूं, मुझे पतला कोई और करे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। पहली बात ये कि इट वुड बी टू एक्सपेंसिव। ठीक है, मैं ख्वाब हूं किसी और का, मुझे देखता कोई और है। कमाल है अली, खुदा की कसम, वो अपना ख्वाब खुद देख। अली, खुदा का नाम है यार, दिस इज सो बैड फॉर द यंगस्टर्स। और अब मैं स्कूल देखता हूँ बच्चों के जाता, तो बच्चे 5वीं 6ठी 7वीं के, डॉक्टर साहब, हाँ जी, वो ओवरवेट है। इसकी वजह डाइट है। डेफिनेटली डाइट है। अब ये देखिए ना, थोड़ी माओ ने भी आसानियां ढूंढ ली हुई हैं कि जी बच्चों को वो खैर मेरे बच्चों का तो पूरा घर से जा रहा होता है, उसमें सब्जियां भी इवन जा रही होती हैं। मैं तो उनको वो सॉटे करके वो वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी दे रही होती हूँ और वो बड़े शौक से खा रहे होते हैं। लेकिन मुझे जब बच्चे आके बताते हैं कि जी वो चिप्स लेकर आ रहे हैं या जूसेस वो लेकर आ रहे हैं, देखिए आप अपनी आसानी अभी कर ली, आपने बच्चे को बाहर की दे दी चीज, जी बर्गर बाहर रात को मंगवाया, सुबह वही गर्म करके साथ दे दिया, कैंटीन से बच्चे वही आप वाली बात के ले रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हेल्थ होगी? आप इस वक्त अपनी आसानी, अब आप यकीन करें हमारे लिए इतनी वो अपसेटिंग चीज होती है कि 9 या 10 साल के बच्चियां या बच्चे इतनी प्रॉब्लम से। कभी छोटी उम्र का कितना लाइपो किया था? कितनी उम्र में छोटी? मैं खैर बहुत ज्यादा छोटी उम्र में इतना सजेस्ट नहीं करती, लेकिन सिर्फ उस जगह के लिए भी हमने 21 हाँ, इससे वो भी उसका लोअर बेली का। जैसे आपने पहले एक खातून का सुना, उन्होंने कहा मेरा लोअर बेली का इशू है। आप एक एरिया के लिए करवा सकते हैं कि जी आपकी कहते हैं कि हमने एक्सरसाइज की, हमने खुद एफर्ट की, लेकिन यहाँ से नहीं जा रहा। फिर आप करें। किरण, अस्सलाम वालेकुम। फैट है। वालेकुम सलाम जी, मेरा वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम किरण है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, सुन रही हैं? जी, मैं ना ये जानना चाह रही हूँ कि जो मेरी हाइट है ना, मेरी है 5'8" हाइट है मेरी, और मेरा वेट है 84, 85। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, मेरे लिए ये विजिबल है कि मैं वेट कम करूँ? दूसरी बात ये कि मेरे ना चेहरे पर ना थोड़ी सी लाइनिंग आनी शुरू होगी, तो क्या मैं इसको मतलब करवा सकती हूँ? लाइनिंग से क्या मतलब? यानी कि अपर लिप के ऊपर लाइनें, चेहरे पर हल्की हल्की लाइनिंग आने शुरू हो गई हैं। झुर्रियां कहते हैं जिसको? हाँ, बिल्कुल झुर्रियां जी, सॉरी सर। तो उम्र के साथ बूढ़े ही होना है और क्या होना है? नहीं, मैं कहती हूँ कि चले अगर ये सही हो सकती है, यानी कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 58। ओके जी। 58 के साथ जो है ना, मतलब अब इनके 2 क्वेश्चंस हैं कि क्या ये जो है ना वेट इनके लिए ठीक है या नहीं है। मेरे अपने ख्याल के अंदर अगर ये 6 to 7 kgs नीचे आ जाएंगे तो जरा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ये होता है, अब मोटापा बहुत सारी बीमारी, तकरीबन 95% बीमारियों की वजह मोटापा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटर एजेस के अंदर प्रॉब्लम ना हो या आपको डायबिटीज़, देखें जो मोटा बंदा होगा उसके अंदर तकरीबन 80 to 90% चांसेस है कि उसमें डायबिटीज़ भी आ सकती है,
اس میں ہارٹ ایشوز بھی آئیں گے, اس میں ہائپر ٹینشن بھی آئے گی, یعنی کہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا ہی ہوگا. تو ایسے لوگوں, اور ہڈیوں کے مسئلے علیحدہ ہوتے ہیں, آرتھرائٹس ہو سکتا ہے بالکل. اور بعض ویسے بھی اتنا وزن کیری کرنے کے لیے ویسے ہی انسان عاجز ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ایسے. اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے جو خواتین لٹرلی وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ جی ہماری ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے. یہ 58 کی ایج میں لائپو کروانا چاہیے ان کو, یا فوڈ کیا نہیں, اس کے اندر دیکھیں جس طرح وہی میں نے بات کی کہ جو لائپو سیکشن ہے وہ ویٹ لاس کا پروسیجر نہیں ہے, وہ فیٹ لاس کا پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, ویٹ لاس کے لیے آپ کو اس عمر میں ہم کہتے ہیں آپ پورشن کنٹرول کریں اور اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں. اتنی اچھی بات کی ہے, پڑھی لکھی. ویٹ لاس میں اور فیٹ لاس میں فرق ہے, بہت فرق. آپ نے فیٹ لاس کرنا ہے, ویٹ لاس نہیں. ویٹ لاس آپ نے خود کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ لائنیں پڑ رہی ہیں چہرے کے اوپر, اس کے لیے جھریوں کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے بوٹاکس ڈیفینیٹلی اس کے, ہاں بالکل ہو سکتا ہے, اور یہ ایج بالکل اپروپریٹ ہے اس کے لیے, اس کو کوئی حرج نہیں ہے. بوٹاکس کروانے کی کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ کتنے عرصے تک رہے گا یہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ؟ نہیں, بوٹاکس جو ہے وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ماہ گزارتا ہے, اس سے اوپر نہیں گزارتا. یعنی کہ آپ کو ٹوائس اے ایئر آپ کو رکھنا ہے. اسکن کو ٹائٹ کر دے گا؟ بالکل ٹائٹ کر دے گا. لیکن سب کچھ ایسی اور ٹریٹمنٹس بھی ہیں فیس پہ لگانے کے لیے جو کہ لگائی جا سکتی ہیں. ہائلورونک ایسڈ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کی بہت ینگ ایج سے آپ سٹارٹ کر دیں 20-25 کی ایج میں, ایون آپ اس کو بہت ینگ ایج میں بھی لگا سکتے ہیں. ہائلورونک ایسڈ ہے کیا چیز؟ ہائلورونک ایسڈ بیسیکلی آپ کی اسکن کو پلم کرتا ہے, یعنی کہ تھوڑا سا وہ ہائیڈریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا موئسچر لاک کر دیتا ہے. آپ نے فیس واش کیا, اس کے بعد آپ نے ڈیم اسکن کے اوپر جب ہائلورونک ایسڈ آپ لگا لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ واٹر کو وہاں پہ روک لیتا ہے. اگر ارلی ایج سے لگانا شروع کر دیا جائے تو بہت فائدہ دیر سے آئیں گی. بالکل بالکل. دیکھیں ہم ایجنگ کے پروسیس کو روک نہیں سکتے, ہم سلو کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, ہم اس کو آہستہ کر سکتے ہیں. آپ گریسفلی ایج کریں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. میں کبھی بھی آپ کو انکریج نہیں کرتی ہوں کہ جی آپ بالکل آپ نے اسپاٹ چہرہ کر لیا, کوئی ایکسپریشنز نہیں آ رہے. آپ اپنی ایج کے قریب قریب رہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ 50 کے تو آپ کہیں جی میں 30 کی نظر آؤں, وہ آپ کارٹون بن جائیں گے. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ 5-6 سال تھوڑا نیچے نظر آتے ہیں, اس کو مینٹین کارٹون والی بات سے یاد ہے, بہت سارے لوگوں نے بوٹاکس کروایا ڈاکٹر صاحب, تو ان سے بولنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی کسی بھی چیز کرانے والا غلط ہوتا ہے یا کرنے والے کو؟ دونوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پیشنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو منع جتنا مرضی, خیر میں تو نہیں کرتی, لیکن بعض دفعہ کچھ ڈاکٹرز بھی انڈر پریشر آ جاتے ہیں کہ پیشنٹ کہتے ہیں نہیں میرا اور ڈالیں, نہیں میرا اور ڈالیں, میرا اور کریں. یہاں پیشنٹ غلط ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ اس کو زیادہ پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے اب میرے سے نہیں کروائے گا. جی ہارون, السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. بلال بھائی گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ, حکم. بلال بھائی میری بیٹی ہے 7 سال کی, ماشاءاللہ, تو وہ نا کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے اتنا. مثلا کوشش کرتا ہوں کہ وہ کھا لے, مگر وہ تھوڑا سا کھاتی ہے اور پھر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتی ہے. ایک اور اس کو لیکوڈ چیزیں دیں تو وہ زیادہ ان چیزوں کو لائک کرتی ہے, مگر ایکٹیو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. اچھا, پہلی بات تو ہارون یہ کہ 7 سال کے بچے کو وہ ہر چیز کھانی چاہیے جو کہ باقی سارے گھر کے لوگ کھاتے ہیں, جسے کہنا چاہیے آن دا ٹیبل جو چیز ہو. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور 7 سال کے بچے کو یہ پیمپر نہیں کرتے بالکل بھی کہ وہ لیکوڈ ڈائٹس کے اوپر جائے. میں ڈاکٹر صاحب سے وقفے کے بعد بات کروں گا, لیکن جب بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے, ڈاکٹر نعیم صاحب جو آتے تھے ہمارے پیڈیٹریشین یہاں پہ, وہ کہتے ہیں بچہ نہیں کھا رہا تین بھوکا رہن دو جب تک منگے نا. ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک بات ہے؟ بالکل صحیح بات. بھوکا رہنے دو اس کو, چھوٹی چھوٹی چیزیں مت کھلاؤ, اس کو رہنے دو بھوکا. جب وہ بھوکا ہوگا وہ خود مانگے گا, جب وہ خود مانگے گا تو پھر وہ سبزیاں بھی کھائے گا جو کہ اس نے عام طور پہ کھانے سے انکار کیا. اور چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈرمیٹولوجسٹ بیٹھے ہوں تو ان سے اسکن کیئر کے بارے میں نہ پوچھا جائے تو میرے خیال میں یہ گناہوں میں سے گناہ جو ہے وہ آپ کے لکھ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ آج کل سیرمز ملتے ہیں بہت زیادہ, اور فیس بک پہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں, بازاروں میں بھی بہت ملتے ہیں. ان میں سے ایک سیرم جو ہے وہ وائٹامن سی بھی ہے, وائٹامن سی کا سیرم. یہ اسکن پہ لگانے کے لیے, ہمارا خیال تھا کہ وائٹامن سی کھانے کے لیے ہوتی ہے, تو بہتر کون سی ہوتی, کھانا یا لگانا؟ دونوں صورتوں میں. دونوں صورتوں میں اس کا ظاہر نقصان کوئی نہیں ہے, آپ کو اس کا فائدہ ہے. وائٹامن سی اب کچھ لوگ نہیں کھا سکتے جن کو بیسکلی آپ کے میدے کے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا, ایسیڈک ہے نا نیچر میں, تو وہ ان کی اگر اس کو تیزابیت ہوتی ہے تو اس کو بڑھا دے گی. یا اگر فرض کریں کہ کسی کے مطلب لائننگ کا ایشو ہے اندر, جو لوگ مطلب بیسکلی آپ کہہ لیں میپرازولز لے رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں میں ہم انکریج نہیں کرتے کہ وائٹامن سی اورلی لیں.
ٹاپکلی جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو اگر فرض کریں کہ آپ کو ڈیمیجز ہوئے ہیں اسکن کے یعنی کہ سن برنز آپ کو رہے ہیں یا آپ کو کسی بھی اور چیز کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی آپ کہہ لیں کہ پرابلم رہا ہے تو یہ فری ریڈیکلس کو نکالتا ہے آپ کی اسکن سے اور نئی اسکن سیلس کو بنانے میں یہ پروموٹ کرتا ہے. تو کس ایج سے لینی چاہیے یا لگانی چاہیے؟ وائٹامن سی کے بارے میں ہم یوزلی یہی کہتے ہیں کہ آپ 20-21 کے بعد آپ سٹارٹ کریں. ہاں اس کے بعد کتنی وائٹامن سی بائی ماؤتھ لینی چاہیے؟ 1000 mg 500 انیشلی. ہاں بالکل آپ اس کو 500 mg سٹارٹ کریں کیونکہ زیادہ بھی آپ نہیں لے سکتے. آپ کی باقی اور چیزیں دیکھیے زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فروٹس یا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں ہمارے پاس بالکل آپ ان کو. خالد ہمارے ساتھ ہیں. جی خالد السلام علیکم. سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا بڑا بیٹا. فرمائیے سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بیٹا الحمدللہ. فرمائیے بیٹا. جی میری ایج جو ہے 48 ایئرز ہے اور میری ساری عمر یہی مسئلہ رہا ہے کہ ویٹ گھٹتا اور بڑھتا رہا ہے اور فیملی ٹینڈنسی ہے, امی میں ہے, ابو تو ٹھیک ہے وہ تو آدمی افسر ہے. اینی وے سر یہ مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے سال میرا ویٹ 100 kg تھا, اس سے میں 92 میں نارمل بھی لے آیا, لیکن پچھلے سال مجھے ہو گیا تھا ہارٹ اٹیک تو میری اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے. اچھا. تو اب ایک سال میں نے 92 سے 84 پر اپنا وزن لے آیا ہوں. ایکسرسائز اس طرح کرتا ہوں کہ واک کرتا ہوں دبا کے 6-7 کلومیٹر 5 دن اور 2 دن نہیں. اور ڈائٹنگ میں یہ ہے کہ کوشش کی بہت زیادہ کہ شوگر اور جو ہے نا آئل کو کم کیا اپنی ڈائٹ میں نا, اور چاول کو ان چیزوں کو جو ہے نا کم کیا, مطلب ختم نہیں کیا بالکل لیکن کم کیا کافی حد تک. اب پرابلم صرف یہ ہے کہ کیا یہ لائپوسکشن, جو میرا سوال یہ ہے مین کہ لائپوسکشن کی وجہ سے میری, کیونکہ اب میں ہارٹ کے لیے بلڈ تھنر وغیرہ جیسے کہ صاحب ہو جاتی ہے کہ میں ہائپر ٹینسو بھی ہوں اور اینجیوپلاسٹی کے لیے بلڈ تھنر بھی لینا پڑ رہا ہے اور ظاہری بات اینٹی کولیسٹرول بھی لے رہا ہوں تو ایٹروواسٹاٹن وغیرہ. تو یہ بتائیے کہ لائپوسکشن سے میرے لیے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں کیا؟ بڑی اچھی بات کی. زیادہ ویٹ کس جگہ ہے آپ کا, اسٹمک پہ یا اوور آل؟ اسٹمک پہ. ڈاکٹر صاحب لائن پہ رہنا. ڈاکٹر صاحب کی بات سننا. 38 سے 40 ہے میری ویسٹ. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اسکن بہت زیادہ تو نہیں لٹکی ہوئی وہاں سے؟ اسکن لٹکی ہوئی ہے؟ نہیں لٹکی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی فیملی میں اس جگہ پہ عام طور پہ آتا ہے فیٹ؟ جی میرا بھائی بھی مطلب اوور ویٹ ہے, ہیوج ہے, مطلب اس کا وہ ایسا ٹال ہے, وہ تقریباً 6 فیٹ ہے لیکن اس کا ویٹ 110 کے قریب ہے. اور میرا جو ہے 5.6 ہے میری ہائٹ, لیکن میرا ویٹ 100 بھی ہوا تھا, پھر 92 ہوا تھا جب اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی. اس کے بعد میں ابھی اس وقت رائٹ ناؤ 84 ہے. 84 بھی زیادہ ہے. پی ایم آئی کے حساب سے میرا 72 ہونا چاہیے, 74 آئی نو. بٹ آپ مزید بتائیں. یار بڑی انفارمیشن ہے آپ کو. بلڈ تھنرز پہ کب سے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہا آپ نے؟ بلڈ تھنرز پہ کب سے ہیں؟ بلڈ تھنر سے 13-14 مہینے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ بالکل ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اگر یہ کہ یہ اسٹیبل ہے, ان کی کارڈیوواسکولر ڈیزیز جو ہے وہ اسٹیبل ہے اور ان کا جو کارڈیولوجسٹ ہے وہ لکھ کے دیتا ہے کہ جی ان کے لیے کی جا سکتی ہے تو ہم بالکل کر سکتے ہیں. بلڈ تھنرز کو ہمیں عام طور پہ 2 سے 3 دن پہلے بند کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پروسیجر کرنے کے 2 سے 3 دن کے بعد تک ہم اس کو بند رکھتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ سٹارٹ کر دیں. بلڈ تھنر تقریباً کہتے ہیں کہ 5 دن تک اپنا اثر رکھتا ہے. بالکل, لیکن 3 دن از مور دین انف. ہاں اس کا پیک ہوتا ہے, ہمیں وہ جو تھوڑا بہت اس کا رہ جاتا ہے وہ ہمیں چاہیے بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح پورے بڑے جگ کے اندر جتنا آپ کہہ لیں گے ہم وہ روح افزا یا وہ ڈالتے ہیں تو اتنا بس ایک آدھا اسپون کے جتنا اتنا بلڈ لاس ہوتا ہے پورے پروسیجر میں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو وہ کیونکہ بہت مائنر کیپیلریز ہوتی ہیں, میجر کسی وین کسی آرٹری کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ تو بڑی اچھی خبر آ گئی کہ آپ اس کے پوٹینشیل پیشنٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے ساری زندگی 2 چیزیں سنی کہ ایک دیسی گھی نہیں کھانا چاہیے اور انڈا نہیں کھانا چاہیے. اب وہ FDA کہتا ہے کہ انڈا بھی کھانا چاہیے اور دیسی گھی بھی کھانا چاہیے, اور یہ گڈ کولیسٹرول جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. ٹرائیگلیسرائڈز پیدا نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو وہ لمٹ 2200 سے کم پہ ہوتے ہیں. لیکن اس پہ ایک ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں میں. 84 kg پہ تھا, 85-86 پہ چلا گیا. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں نے شروع کی, یعنی کہ لنچ کے بعد میں کچھ نہیں کھاتا سوائے کافی پینے کے اور پانی پینے کے. اس سے میں 70 اور 72 کے درمیان آ گیا, جس سے کہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے, لیکن آپ پوٹینشیل پیشنٹ ہیں, آپ ضرور کروا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بیٹا. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. شہزاد فرمائیے. اچھا مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ مجھے یہ لائپو کے علاوہ بھی ہم ڈائٹ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, یعنی کہ میرا اب 5 ٹن ہائٹ ہے میری اور میرا 93 kg ویٹ ہے,
اور میں اس کو ڈائٹ سے کنٹرول کر سکتا ہوں, یعنی کہ میں صبح یعنی کہ صبح دلیا لیتا ہوں تھوڑا سا اور ایک چائے کا کپ, دوپہر کو آدھی روٹی اور ساتھ فریش سیلڈ, اور شام کو صرف میں فروٹ کھاتا ہوں. اس کے بعد بھی یہ وزن ہے؟ نہیں, ہاں جی, یہ میں نے اب شروع کیا ویٹ کم کرنے کے لیے. کیا میری کیلوریز یعنی کہ پوری ہے ان چیزوں سے ساری؟ اور تیری خیر ہو. ابھی آپ کا وزن کتنا فرمایا آپ نے؟ 93. واو. جی. ایج کیا ہے؟ ایج کتنی بیٹا آپ کی؟ 45. اوکے. دیکھیے اب یہ 45 کی ایج ہے اور 93 ہے تو 5'8" ہائٹ ہے. ہاں یہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. اور اس میں ہم دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو ایفرٹ کرنے کے بعد, ٹھیک ہے. اب جس طرح وہ آپ نے پہلے پیشنٹ کا سنا کہ جی میں نے ڈراپ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جب ایسے پیشنٹ کو ہیلپ کریں گے تو وہ اپنے مینٹین رکھے گا. لیکن ہم کسی ایسے بندے کا کر دیتے ہیں جس میں یہ ٹینڈنسی ہی نہیں ہے کہ اس نے اٹھنا ہے یا ہلنا ہے. اب 40-45 کی ایج وہ ہے جس پہ آپ کو ہلنا چاہیے, جس پہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کا کچھ بچ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ضرور اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساری باڈی میں سے کیسے کم نہیں ہو سکتا نا, یہی میں سمجھا رہی ہوں کہ ڈائٹ پہ ہی جانا پڑے گا. اگر آپ کا بہت دل کرتے تو کسی ڈاکٹر کے نام پلاٹ لگا دیں, وہ پھر کر دے گا. سیریسلی اگر وہ اتنا بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے نا. اب ایک پروسیجر بھی اس کا ایکسپینسو ہے, کیونکہ یہ آپ کے لیے وہ ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ آپ نے آیا اور کوئی 100-200 یا ہزاروں والی بات ہو, یہ لاکھوں والی بات ہے. شہزاد ایک بات ذہن میں رکھنا, وہ میں ایک زمانے میں جاتا تھا یوگا سیکھنے کے لیے, تو وہاں پہ گرو نے بات کی تھی اور گرو میں بڑی اچھی بات کی تھی اور وہ بڑی عمر کے بعد سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ آپ جب رات ہوتی ہے نا تو ساری یونیورس سو جاتی ہے, تو آپ رات کو جب کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ کی ساری یونیورس سوئی ہوتی ہے لیکن پیٹ کی یونیورس جو ہے وہ جاگی ہوتی ہے. تو جب ساری یونیورس بند ہو جائے تو آپ اپنے پیٹ کو بھی بند کر دیا کریں. یہ جو کھانا رات کا ہے نا, اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے اور لیکوڈز پہ چلے جائیں, پانی پہ, کافی پہ, تو لیور فیٹ بھی کم ہو جائے گا اور آپ کا ویٹ بھی جو ہے وہ کم ہوگا. ویٹ زیادہ ہے, لائپو ڈاکٹر صاحب آپ کو سجیسٹ نہیں کرنی, آپ کو ڈائٹ پر ہی جانا پڑے گا. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم جناب علی. جناب حارث السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرا بکر, اللہ کا شکر الحمدللہ. فرمائیے. جی سر راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. سر یہ چھائیوں کے حوالے سے میڈم سے پتا کرنا تھا. میرے منہ پر چھائیاں ہیں. چھائیے سے مطلب پیچز ہیں یا آنکھوں کے نیچے ہیں؟ سر پیچز ہیں نیچے, آنکھوں کے نیچے. یہ ڈارک اور وائٹ پیچز ہائپر پگمنٹڈ ہے اسکن. اسی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر. اوکے ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ ایک تو مجھے بتائیں, بڑا کامن ہے ویسے. ہاں یہ کب سے ہے؟ کتنی دیر ہوگی بیٹا اس چیز کو؟ یہ میڈم مسلسل زیادہ گرمیوں میں ہوتا ہے, سردیوں میں کم ہو جاتا ہے. سن بلاک لگاتے ہیں؟ سن بلاک لگاتے ہیں بیٹا؟ نہیں میڈم سن بلاک نہیں یوز کرتے. ارے مجھے بتائیں آج تک آپ نے کبھی کوئی کریمز وغیرہ لگائی ہیں جس طرح آن دی کاؤنٹر ہوتی ہے کہ جی یہ تھوڑا سا رنگ صاف کرنے کے لیے, اس ٹائپ کی کسی میڈم زیادہ بس کبھی کبھی لگا لیا. ٹھیک ہے, نام نہیں لینا ہوتا یار. چلیں بہرحال ٹھیک ہے, بس یہ کریم گورا رنگ کرنے والی کریم جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں دو مسئلے ہیں. ایک آپ نے وہ لگائی اور اوپر سے سن کی پروٹیکشن نہیں کی, ٹھیک ہے. اب جب ایسی کسی کریم کے ساتھ آپ, ایک تو پہلی وہی بات ہے کہ اگر آپ سن بلاک نہیں, میں ان کریم سے بالکل حق میں نہیں ہوتی جو آپ کے اس طرح کے رنگ گورا کرنے والی ہیں. اس میں یعنی کہ کوئی بھی جو اسٹیرائڈ بیسڈ کریم ہے یا مرکری بیسڈ کسی قسم کی بھی کوئی کریم ہے, اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نہ لگائیں, کیونکہ لیٹر ایجز میں آپ کو پھر یہ کیونکہ تھننگ ہو رہی ہے نا اسکن کی, اب آپ کی اسکن سینسٹیو ہو جائے گی. تھن ہو گئی, سینسٹیو ہوگی, اوپر سے آپ نے سن بلاک نہیں لگایا تو چھائیاں آ گئیں. بالکل. اب آپ کہہ رہے ہیں گرمیوں میں نہیں آپ سن بلاک لگا رہے تو آپ نے کب لگانا ہے؟ ویسے تو ہر موسم میں آپ کو لگانا چاہیے. آپ کی جب تک سن بلاک لگانے کی عادت نہیں بنے گی, اور اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے ایوری 3 آورز. ایک تو یہ کریمیں لگانی بند کر دیں. بالکل. اور اس میں سب سے پہلے سن ایج 3 گھنٹے ہے. جی بالکل. سن بلاک کی وہ جب صبح لگا کے جاتے ہیں رات تک لگا, وہ نہیں وہ صرف آپ کو دلی تسلی دیتا ہے. وہ بیچارہ کام 2-3 گھنٹے کر رہا ہوتا ہے, ہاں وہ تھک جاتا ہے, اس کے بعد اس کو اور چاہیے ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اسکن پہ ایک تو کریم نہیں لگانی چاہیے, بالکل. دوسرا کیا کریں اگر چھائیاں ہیں تو؟ سن بلاک لگائیں. پہلے آپ عادت ہیٹ پہننا چاہیے. بالکل. آپ 3 مہینے تو عادت بنائیں پہلے کنٹینیوسلی کہ آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ سن بلاک لگائیں. ایک تو اسی سے بہت بہتر ہو جائیں گے. جس طرح انہوں نے کہا کہ گرمیوں میں بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں بہتر ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کا زیادہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ
سن کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ کو سن ڈیمیج بھی ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کی طرف آنا ہوتا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے تو جو میڈیکل بیسڈ کریمز ہوتی ہیں ہم ان سے سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں کوجک ایسڈ ہوتا ہے یا الفا آربیٹن وغیرہ ہوتے ہیں، ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، اس پہ بھی اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ پورے چہرے پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، آپ نے صرف چھائی پہ لگانا ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کمپیریزن وہی رہے گا اگر آپ پورے چہرے پہ لگا رہے ہیں. تو ٹارگیٹڈ اس ایریا پہ لگائیں. اگر نہیں جاتی ہے، جو کہ عام طور پہ نہیں جاتی ہے، کیونکہ اگر پیچھے آپ کا کوئی کیمیکل ڈیمیج ہم اسے کہتے ہیں، تو پھر ہمیں پروسیجرز پہ جانا پڑتا ہے، جس میں آپ کی پی آر پی یا میزو لیزرز میں عام طور پہ جن کو سن ڈیمیج ہو ان کو سجیسٹ نہیں کرتی. اس میں ہم صرف یہ ہوتا ہے کہ پی آر پی اور میزو پہ رہتے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے. میں چاہتا تھا کہ آج بات ہو کاسمیٹکس کے اوپر کہ جو آج کل چیزیں جو ہے وہ چہرے پہ لگانے کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے بعد میں بات. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.